अस्सलामुअलैकुम। अपने चैनल पर हम आप सबको खुशामदीद कहते हैं। हर रोज़ एक नई कहानी को सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और कहानी को मुकम्मल सुनें। शुक्रिया। कराची की झुलसती दोपहर थी। सड़कें धूल से अटी हुई, हवा में पसीने और धात की बू मिली हुई थी। तमीराती जगहों पर हथौड़ों की टिक टिक और मजदूरों की आवाज़ें गूंज रही थीं। ऐसे में इरफान, जो रोज़ाना की मजदूरी ख़त्म करके घर लौट रहा था, अपने कंधे पर छोटा सा थैला लटकाए आहिस्ता आहिस्ता चल रहा था। उसकी कमीज़ पसीने से चिपकी हुई थी और चेहरे पर थकन के बावजूद एक अजीब सुकून था, जैसे वो दुनिया की दौड़ से थोड़ा दूर अपने ही रब की याद में गुम रहने वाला आदमी हो। इरफान दिल का सीधा मगर नरमी में लिपटा हुआ इंसान था। न ज्यादा बोलने वाला, न ज्यादा मांगने वाला, बस काम, दुआ और तन्हाई, यही उसकी जिंदगी थी। उसकी आंखों में गुर्बत का साया था मगर चमक ईमान की थी। इसी दौरान जब वो सड़क के एक मोड़ पर पहुंचा तो उसकी नजर अचानक एक मंजर पर जा ठहरी। एक औरत सड़क के किनारे पड़ी थी। उसके जिस्म के नीचे गर्द उड़ रही थी और हाथ बेजान से एक तरफ गिरे थे। उसके दुपट्टे के नीचे से सांस की हल्की सी जुम्बिश नजर आ रही थी। इरफान ठिठक कर रुक गया। चंद लम्हे वो साकत खड़ा रहा, फिर जैसे किसी अंदरूनी आवाज ने उसे झंझोड़ा। ये अकेली औरत है, शायद मुसीबत में है। इरफान तेजी से आगे बढ़ा। औरत के चेहरे पर मिट्टी जमी हुई थी मगर नकूश शरीफ और नाजुक थे। उसके कपड़े गर्द आलूद थे और पेट वाज़ेह तौर पर उभरा हुआ, जैसे वो आखिरी अय्याम हमल में हो। इरफान का दिल दहल गया। अल्लाह खैर करे, वो ज़ेरे लब बोला और हाथ बढ़ाकर उसके चेहरे से मिट्टी साफ की। बीबी, सुन रही हैं आप? उसने आहिस्ता से पुकारा। कोई जवाब ना मिला। गर्दो निवाह में खामोशी छाई थी। तेज धूप में रिक्शे और कारें तेजी से गुजर रही थीं मगर कोई रुकने वाला नहीं था। इरफान ने जल्दी से अपना पानी की बोतल को निकाला और चंद कतरे औरत के होंठों पर डाले। उसने हल्की सी जुम्बिश की मगर आंखें न खोलीं। या अल्लाह, मदद कर। इरफान ने चारों तरफ देखा, फिर सड़क के बीच आकर दोनों हाथ बुलंद किए और चीखा, भाई जरा रुक जाओ, कोई रिक्शा है? एक रिक्शा रुक गया। ड्राइवर ने शीशे से झांक कर कहा, क्या हुआ? इरफान ने घबरा कर जवाब दिया, औरत बेहोश है, शायद माँ बनने वाली है, अस्पताल जाना है फौरन। ड्राइवर हिचकिचाया, ओह, ये मामला तो मुश्किल है, मगर चलो बिठाओ। इरफान ने झुककर औरत को सहारा दिया। उसकी सांस तेज चल रही थी और पसीने से पेशानी भीगी हुई थी। बस थोड़ा सब्र करें बीबी, अभी अस्पताल पहुंचते हैं। रिक्शा अस्पताल की तरफ दौड़ा। इरफान के दिल की धड़कनें भी रिक्शे के शोर के साथ तेज हो गईं। रास्ते में औरत ने एक बार आंखें खोलीं, बहुत धीरे से कहा, मेरा मेरा बच्चा, और फिर सर इरफान के कंधे पर गिर गया। इरफान ने कांपते हुए हाथों से उसका सर उसको सहारा दिया। बस पहुंच गए हैं, अल्लाह बड़ा करीम है। जब रिक्शा अस्पताल के गेट पर रुका तो इरफान ने बगैर सोचे उसे अपनी बाहों में उठा लिया। नर्स ने चौंक कर देखा, ये औरत आपकी क्या लगती है? इरफान हाँफते हुए बोला, मेरी कोई नहीं मगर इंसान है, मदद चाहिए। नर्स ने फौरन स्ट्रेचर मंगवाया और इरफान उसके साथ भागा। चेहरे पर पसीने के कतरे बह रहे थे मगर दिल मुतमईन था। वो दरवाजे के बाहर बैठ गया, हाथ जोड़कर दुआ करता रहा, या रब, ये औरत और इसका बच्चा दोनों सलामत रहें। चंद घंटे बाद नर्स बाहर आई। मुस्कुराहट में राहत थी। माँ और बच्चा दोनों ठीक हैं। इरफान की आंखों में रोशनी आ गई। अल्हम्दुलिल्लाह, उसने बेइख्तियार कहा, जैसे उसकी अपनी दुआ कबूल हो गई हो। लेकिन जब नर्स ने पूछा, नाम बताएं, आप शौहर हैं? इरफान ने नजरें झुकाईं और कहा, नहीं बीबी, मैं तो सिर्फ एक मजदूर हूँ। नर्स ने हैरत से देखा, फिर हल्का सा मुस्कुराकर बोली, तो फिर भी अल्लाह ने आपको जरिया बनाया। शायद इस औरत की तकदीर में आपका किरदार लिखा था। इरफान ने कुछ न कहा। वो चुपचाप अस्पताल के लॉन में बैठा सूरज डूबता देखता रहा। हवा में शाम की खुनकी थी मगर उसके दिल में एक अजीब सा सुकून। शायद ये सुकून इस एहसास से आया था कि उसने किसी की जिंदगी बचाई, या शायद इस बात से कि तकदीर ने उसे किसी ऐसी कहानी का हिस्सा बना दिया था जिसका आगाज तो वो समझ चुका था मगर अंजाम अभी लिखा जाना बाकी था। अस्पताल के कमरे में खामोशी थी। सफ़ेद दीवारों पर लगी रोशनियों का हल्का सा अक्स अनम के चेहरे पर पड़ रहा था। चंद लम्हे पहले तक वो बेहोश थी मगर अब आंखों में हल्की सी जुम्बिश आई।
پہلے تو سب دھندلا لگا، پھر آہستہ آہستہ تصویریں واضح ہونے لگی۔ نرس ایک طرف کھڑی تھی اور دوسری جانب ایک سادہ سا مزدور نما شخص، جس کے چہرے پر تھکن اور پریشانی کے ملے جلے اثرات تھے۔ عرفان؟ انم نے کمزور آواز میں پوچھا۔ میں کہاں ہوں؟ نرس آگے بڑھی۔ بی بی، آپ بے ہوش ہو گئی تھیں، مگر فکر نہ کریں، آپ اور آپ کا بچہ دونوں سلامت ہیں۔ انم نے چونک کر کہا، میرا بچہ؟ نرس مسکرائی۔ جی، ماشاءاللہ، بیٹا ہوا ہے۔ یہ سنتے ہی انم کے چہرے پر ایک لمحے کے لیے خوشی کی جھلک آئی، پھر فوراً ہی نظریں عرفان پر جا ٹکیں۔ ایک اجنبی مرد، خاک آلود قمیض پہنے، پسینے میں بھیگا ہوا، جس کی نظریں جھکی ہوئی تھیں۔ انم کا دل زور سے دھڑکا۔ یہ کون ہے؟ اس نے تیز لہجے میں پوچھا۔ نرس نے عام سے انداز میں کہا، بی بی، یہ وہ شخص ہے جو آپ کو سڑک سے بے ہوشی کی حالت میں یہاں لایا تھا۔ اگر یہ نہ ہوتے تو شاید معاملہ خطرناک ہو جاتا۔ انم نے حیرت اور بے یقینی سے عرفان کی طرف دیکھا۔ تو تم مجھے سڑک سے اٹھا کر یہاں لائے؟ عرفان نے آہستہ سر جھکایا۔ جی، میں نے صرف آپ کی مدد کی ہے۔ آپ؟ مدد؟ انم نے بات کاٹی۔ کون سی مدد؟ تمہیں کیا ضرورت تھی کسی اکیلی عورت کو ہاتھ لگانے کی؟ تمہیں کیا حق تھا؟ کمرے میں لمحہ بھر کو ہوا رک سی گئی۔ نرس ہچکچائی مگر خاموش رہی۔ عرفان کا چہرہ ساکت ہو گیا۔ اس نے آہستگی سے کہا، بی بی، آپ غلط سمجھ رہی ہیں۔ میں نے صرف انسانیت نبھائی ہے۔ آپ بے ہوش تھیں، ارد گرد کوئی نہیں تھا۔ میں نے صرف آپ کی جان بچائی ہے۔ انم کے لہجے میں تلخی اور خوف دونوں تھے۔ میں تمہیں نہیں جانتی۔ تم جیسے لوگوں پر بھروسہ نہیں کیا جا سکتا۔ دنیا میں ہر مسکین چہرے کے پیچھے ایک نیت چھپی ہوتی ہے۔ عرفان نے نظریں نیچی کر لی۔ اس کے دل میں کچھ ٹوٹنے جیسا محسوس ہوگا۔ وہ اتنا نرم دل انسان جس نے بغیر کسی لالچ کے کسی اجنبی عورت کو بچایا تھا، اب اسی عورت کے الفاظ اس کے سینے پر چھری بن کر چل رہے تھے۔ نرس نے مداخلت کی۔ بی بی، آپ آرام کریں۔ یہ شخص اگر نہ آتا تو شاید آپ یا بچہ۔ انم نے رک کر نرس کی طرف دیکھا مگر پھر چپ ہو گئی۔ عرفان نے خاموشی سے کہا، میں جا رہا ہوں۔ میرا مقصد بس مدد تھا۔ اگر میرا یہاں رہنا آپ کو برا لگتا ہے تو میں معافی چاہتا ہوں۔ اس کی آواز میں نرمی بھی تھی اور دکھ بھی۔ انم نے کوئی جواب نہ دیا۔ وہ اپنے کمزور ہاتھوں سے چادر تھام کر دیوار کی طرف مڑ گئی۔ عرفان نے آہستہ آہستہ قدم بڑھائے۔ جب وہ دروازے تک پہنچا تو نرس نے پکارا، بھائی، کم از کم اپنا نام تو بتائیں تاکہ ریکارڈ میں درج کر دوں۔ عرفان رک گیا، پلٹا نہیں، بس دھیرے سے کہا، عرفان۔ پھر وہ چلا گیا، بغیر پیسے مانگے، بغیر شکریہ لیے، بغیر کسی فخر کے، صرف دل پر بوجھ لیے۔ کمرے میں خاموشی چھا گئی۔ نرس چلی گئی۔ انم اکیلی رہ گئی۔ کچھ دیر بعد اس نے کمزور ہاتھوں سے اپنے بچے کو دیکھا۔ وہ معصوم سکون سے سو رہا تھا۔ اسے اچانک احساس ہوا کہ کمرے میں اب وہ اجنبی مرد نہیں مگر اس کی خوشبو جیسے دیواروں پر رہ گئی ہو۔ وہ سوچنے لگی، اگر وہ برا ہوتا تو مجھے ہسپتال کیوں لاتا، مجھے اکیلا کیوں چھوڑ جاتا؟ لیکن فوراً اپنے دل کو سمجھایا، نہیں، دنیا میں کسی پر آسانی سے بھروسہ نہیں کیا جا سکتا۔ شاید یہ بھی انہی میں سے ایک ہو۔ باہر شام ڈھل رہی تھی۔ عرفان ہسپتال کے لان میں بیٹھا اپنے کپڑوں سے مٹی جھاڑ رہا تھا۔ اس کے دل میں ایک عجیب سا خالی پن تھا۔ اس نے جیب سے اپنی ماں کی دی ہوئی تسبیح نکالی اور آہستہ آہستہ پڑھنے لگا، جو بھی بھلائی کرے اللہ اسے ضائع جانے نہیں دیتا۔ یہ جملہ اس کے دل کو تھوڑا سا سہارا دیتا گیا، مگر چہرے پر وہی سکوت، وہی دکھی سکون۔ رات تک وہ ہسپتال کے باہر بیٹھا رہا، نہ کسی نے روکا، نہ کسی نے بلایا۔ پھر وہ چپ چاپ اٹھا، اپنے پرانے جوتے سنبھالے اور تاریکی میں غائب ہو گیا۔ کمرے کے اندر انم جاگتی رہی۔ وہ ہر چند منٹ بعد اپنی آنکھیں بند کرتی مگر نیند نہیں آتی۔ دل کے کسی کونے میں وہ چہرہ اب بھی ہلکی سی روشنی کی طرح جگمگا رہا تھا، مگر غرور اور خوف کے ملے جلے جذبات نے اس روشنی کو دبا رکھا تھا۔ باہر آسمان پر بادل چھا رہے تھے، ہوا میں نمی اور رات کی خاموشی بڑھ رہی تھی، اور کہیں دور عرفان کے قدموں کی چاپ اس خاموشی میں شہر میں کھو گئی۔ مگر تقدیر ابھی اس کہانی کو ختم نہیں ہونے دے رہی تھی۔ رات ڈھل چکی تھی۔ ہسپتال کے کمرے میں مدھم روشنی جل رہی تھی۔ انم کے پہلو میں اس کا نومولود بچہ سو رہا تھا۔ اس کے ننھے ہاتھ چادر پر پھیلے ہوئے تھے۔ کمرے میں خاموشی تھی مگر انم کے دل میں طوفان برپا تھا۔ وہ بار بار کروٹ بدلتی، پھر اپنے بچے کے چہرے پر نظر ڈالتی۔
اللہ تیرا شکر ہے، اس نے دل ہی دل میں کہا، مگر اگلے لمحے اس کے ذہن میں وہی چہرہ ابھر آیا، وہ سادہ سا مزدور، مٹی سے اٹا ہوا، جس کی آنکھوں میں سچائی تھی۔ اچانک اسے یاد آیا کہ اس نے اس سے کیا کہا تھا، تمہیں کیا حق تھا مجھے ہاتھ لگانے کا؟ یہ جملہ اس کے دل میں خنجر کی طرح گونجنے لگا۔ اس نے آنکھیں بند کر لیں، مگر آوازیں خاموش نہ ہوئیں، نہ اس کی نگاہیں بھولیں، نہ وہ نرمی جس سے اس نے کہا تھا، میں نے صرف انسانیت نبھائی ہے بی بی۔ انم نے اپنے بچے کو بازوؤں میں لیا، دل جیسے کسی بوجھ کے نیچے دب گیا تھا۔ میں نے شاید زیادتی کی، اس نے خود سے کہا، لیکن اگلے ہی لمحے اس کے اندر کا خوف بول اٹھا، نہیں، دنیا اچھی نہیں، میں نے صحیح کیا۔ آج کل کون کسی کی مدد بلا وجہ کرتا ہے؟ لیکن یہ دلیل اس کے دل کو مطمئن نہ کر سکی۔ ضمیر کی چبھن بڑھتی جا رہی تھی۔ اس نے محسوس کیا کہ اللہ نے اسے زندگی واپس دی، مگر جس کے ہاتھوں سے دی اس کا شکریہ تک ادا نہ کر سکی۔ صبح ہونے سے پہلے جب فجر کی اذان ہسپتال کے لان میں گونجی، انم کی آنکھوں میں آنسو تھے۔ مؤذن کی صدا کے ساتھ دل میں ایک پکار جاگی، یا رب، اگر وہ شخص واقعی نیک نیت تھا تو اسے جزا دے، اور اگر میں نے ظلم کیا تو مجھے معاف کر دے۔ چند دن بعد جب وہ ہسپتال سے چھٹی لے رہی تھی، اس نے نرس سے پوچھا، وہ شخص جس نے مجھے ہاسپٹل میں لایا تھا، کیا اس کا نام یا پتہ درج ہوا تھا؟ نرس نے مسکرا کر جواب دیا، بس اتنا لکھوایا تھا، عرفان، اور کہا تھا میں شوہر نہیں، صرف ایک انسان ہوں۔ یہ سن کر انم کے ہاتھ لرز گئے۔ شوہر نہیں، صرف ایک انسان، یہ الفاظ جیسے اس کے کانوں میں گونجنے لگے۔ ایک عجیب سا احترام پیدا ہونے لگا، ایک ایسے شخص کے لیے جو نہ اس کا رشتہ دار تھا نہ کوئی جان پہچان، پھر بھی اس نے سب سے بڑھ کر انسانیت دکھائی۔ انم اب اپنے بچے کے ساتھ کرائے کے ایک چھوٹے سے گھر میں منتقل ہو چکی تھی۔ گھر کچا پکا سا تھا، مگر اس میں ایک سکون تھا جو اس کے اپنے دل سے آتا تھا۔ وہ دن میں کبھی سلائی کرتی، کبھی لوگوں کے کپڑے استری کر کے تھوڑے بہت پیسے کما لیتی۔ شام کو جب سورج ڈوبتا تو وہ کھڑکی سے آسمان دیکھتی، اور ہر بار دل میں ایک ہی چہرہ ابھرتا، عرفان کا۔ کبھی کبھی وہ سوچتی، شاید وہ اب تک کہیں مزدوری میں لگا ہوگا، شاید اس نے مجھے بھلا دیا ہوگا۔ پھر خود ہی مسکرا دیتی، لیکن اس جیسا انسان کیسے کسی کو بھول سکتا ہے؟ ایک رات جب بچہ بخار میں تپ رہا تھا، انم نے ساری رات اس کے ماتھے پر ٹھنڈی پٹیاں رکھیں۔ ہر تھوڑی دیر بعد اس کے لبوں سے دعا نکلتی، یا اللہ، میری اس امانت کو سلامت رکھ، اور جس نے میری جان بچائی اسے خیر و برکت دے۔ لیکن جیسے جیسے وقت گزرتا گیا، دل کی خلش بڑھتی گئی۔ شکریہ ادا نہ کر پانے کا احساس اس کے وجود کا حصہ بنتا جا رہا تھا۔ جب وہ اپنے بچے کے ہاتھوں کو دیکھتی تو یاد آتا کہ یہ ننھے ہاتھ شاید اس کے نصیب میں نہ ہوتے اگر عرفان بر وقت نہ پہنچتا۔ یہ خیال اسے ایک ساتھ رلا بھی دیتا اور نرم بھی کر دیتا۔ مہینے گزر گئے، زندگی معمول پر آنے لگی، مگر دل اب بھی بے چین تھا۔ ایک دن وہ بازار گئی، گرمی تھی، رش تھا، اور اس کے ہاتھ میں دودھ کی بوتل تھی۔ اچانک قریب دو مزدور آپس میں بات کر رہے تھے، ارے، کل عرفان نے بہت محنت کی، اس سائٹ پر نیا کام لگا ہے، اب روزی بہتر ہو جائے گی اس کی۔ انم کے قدم جیسے زمین سے جڑ گئے۔ عرفان کا نام سن کر دل کی دھڑکن تیز ہو گئی۔ اس نے جلدی سے پلٹ کر پوچھا، آپ نے کس کا نام لیا؟ عرفان؟ مزدور چونک گئے۔ جی بی بی، وہ ہمارا ساتھی ہے، یہی پاس والی ہاؤسنگ اسکیم میں مزدوری کرتا ہے۔ کیا وہ روز آتا ہے؟ جی، صبح سے شام تک۔ کیوں، آپ جانتی ہیں اسے؟ انم نے ہلکی سی مسکراہٹ چھپاتے ہوئے کہا، بس شکریہ کہنا ہے اسے۔ مزدوروں نے کندھے اچکائے اور چلے گئے۔ انم وہیں کھڑی رہی، دل میں جیسے کوئی طوفان اتر آیا ہو۔ بچے کو سینے سے لگایا اور دھیرے سے کہا، بیٹا، شاید کل ہم اس نیک آدمی سے ملنے جائیں گے۔ اس لمحے اس کے اندر ایک نیا احساس جنم لے رہا تھا، نہ خوف نہ شک، صرف ایک نرم سا سکون، جیسے اس کا دل کہہ رہا ہو کہ اب وہ کہانی جس کا آغاز عرفان کے ہاتھوں ہوا تھا، اب تقدیر اسے ایک بار پھر اس کے سامنے لے آئے گی۔ اگلی صبح سورج نرم روشنی کے ساتھ نکلا، ہوا میں نمی تھی اور کہیں دور سے مزدوروں کے ہتھوڑوں کی آواز آ رہی تھی۔ انم نے کھڑکی کے پردے ہلکے سے ہٹائے، آسمان ہلکا نیلا تھا، جیسے کسی نئے آغاز کی نشانی ہو۔ رات بھر وہ سو نہ سکی تھی، دل میں ایک ہی خیال گردش کر رہا تھا، عرفان۔
وہ انسان جس کے بارے میں اس نے غلط سوچا، جس کی مدد کو شک کی نظروں سے دیکھا اور جسے کبھی شکریہ بھی نہ کہا، آج اس نے فیصلہ کر لیا تھا کہ اب وہ اسے ڈھونڈے گی۔ دل دھڑک رہا تھا، مگر دل کے اندر ایک عجیب سا سکون بھی تھا، جیسے کوئی اندر سے کہہ رہا ہو، یہ ملاقات تمہارے نصیب میں لکھی جا چکی ہے انم۔ اس نے بچے کو کپڑے پہنائے، خود ایک سادہ دوپٹہ اوڑھا اور دروازہ بند کر کے باہر نکل گئی۔ سڑک کنارے رکشے والے کو آواز دی، بھائی اس نئی ہاؤسنگ اسکیم لے چلو جہاں مزدور کام کرتے ہیں۔ ڈرائیور نے اس بات میں سر ہلایا اور رکشہ دھیرے دھیرے چلنے لگا۔ راستے بھر انم کا دل الجھا رہا، کبھی اپنے الفاظ یاد آئے، کبھی وہ لمحہ جب عرفان کے ہاتھوں سے اس نے زندگی پائی تھی۔ وہ بار بار دل ہی دل میں استغفار کرتی، یا اللہ اگر وہ واقعی نیک نیت تھا تو میری زبان کی تلخی اس کے دل پر بوجھ نہ بنے۔ رکشہ جیسے ہی اس ہاؤسنگ اسکیم کے گیٹ پر پہنچا، مزدوروں کی آوازیں فضا میں گونج رہی تھیں، دھول اڑ رہی تھی، سیمنٹ کے تھیلے پڑے تھے اور چند مزدور ناشتہ کر رہے تھے۔ انم نے بچے کو سینے سے لگایا اور آہستہ آہستہ قدم رکھا۔ یہ پہلی بار تھا کہ وہ کسی تعمیراتی جگہ پر آئی تھی، مگر آج خوف سے زیادہ ایک مقصد اس کے قدموں کو ہدایت دے رہا تھا۔ بھائی ذرا سنیے، اس نے ایک مزدور کو آواز دی جو بالٹی میں پانی بھر رہا تھا۔ جی بی بی فرمائیے، یہاں عرفان نام کا کوئی مزدور کام کرتا ہے؟ مزدور نے تھوڑی دیر سوچ کر پیچھے کی طرف اشارہ کیا، وہ دیکھیں جو خاکی قمیض پہنے اینٹیں اٹھا رہا ہے، عرفان وہی ہے۔ انم کا دل جیسے ایک دم دھڑکنا بھول گیا۔ اس نے دیکھا دھوپ کے نیچے ایک دبلا پتلا مگر مضبوط جسم والا شخص پسینے میں شرابور جھکا ہوا اینٹیں اٹھا رہا تھا۔ اس کے چہرے پر محنت کی لکیریں تھیں مگر آنکھوں میں سکون تھا۔ عرفان؟ چند لمحے انم ساکت کھڑی رہی، پھر دھیرے سے آگے بڑھی۔ عرفان؟ اس نے مدھم آواز میں پکارا۔ عرفان چونک گیا، اس نے پلٹ کر دیکھا اور جیسے دنیا تھم گئی۔ وہی عورت مگر اب کمزور نہیں، ایک ماں کے روپ میں، اس کی گود میں بچہ، چہرے پر نرمی اور آنکھوں میں کچھ ایسا جو پچھتاوے اور شکر دونوں کی جھلک رکھتا تھا۔ عرفان نے فوراً ہاتھ سے پسینہ صاف کیا، سیدھا کھڑا ہوا۔ آپ یہاں؟ انم نے ہلکی سی مسکراہٹ کے ساتھ کہا، جی میں ہی ہوں۔ آپ نے پہچانا نہیں؟ عرفان نے نظریں جھکائیں، پہچان لیا ہے، مگر آپ یہاں کیوں؟ ہسپتال کے بعد تو… انم نے اس کی بات کاٹ دی، میں شکریہ کہنا چاہتی تھی۔ اس دن شاید میں نے آپ سے زیادتی کی۔ عرفان خاموش رہا۔ میں ڈری ہوئی تھی، الجھی ہوئی تھی۔ مجھے نہیں معلوم تھا کہ دنیا میں ابھی ایسے لوگ باقی ہیں جو بغیر لالچ کے مدد کرتے ہیں۔ عرفان نے آہستہ سے کہا، بی بی کسی کی جان بچانا تو میرا فرض تھا، میں نے بس وہی کیا جو کرنا چاہیے تھا۔ انم کے لبوں پر ہلکی مسکراہٹ آئی، پھر بھی شکریہ، آپ نے میری اور میرے بیٹے کی زندگی بچائی۔ بچے نے جیسے اس لمحے پہلو بدلا اور چھوٹے ہاتھ سے عرفان کی آستین پکڑ لی۔ عرفان چونک کر نیچے دیکھنے لگا، پھر بے اختیار مسکرایا، ماشاء اللہ بڑا پیارا بچہ ہے، اللہ اسے نیک بنائے، نیک نصیب کرے۔ انم کے دل میں کچھ پگھلنے لگا، وہ دھیرے سے بولی، آمین۔ قریبی کچھ مزدور ہلکا سا مسکرانے لگے، مگر عرفان نے سر جھکاتے ہوئے کہا، لوگ باتیں کریں گے بی بی، آپ کیوں آئی ہیں یہاں؟ انم نے نرمی سے جواب دیا، لوگ تو اس وقت بھی بولتے تھے جب میں خاموش تھی، اب بولنے دو۔ یہ کہہ کر اس نے اپنے بچے کو سنبھالا اور دھیرے سے کہا، میں روز تمہیں یاد کرتی تھی، سوچتی تھی کہ کبھی موقع ملا تو تمہیں اللہ جزا دے ضرور کہوں گی۔ عرفان نے ایک لمحے کے لیے اس کی آنکھوں میں دیکھا، ان میں نہ غرور تھا نہ شرمندگی، بس سچائی۔ پھر وہ دھیرے سے بولا، میں کوئی بڑا آدمی نہیں، مگر اگر کبھی مدد کی ضرورت ہو میں حاضر ہوں۔ انم نے نظریں جھکائیں، شاید اللہ نے تمہیں میری زندگی میں اتفاق سے نہیں بھیجا۔ عرفان کچھ کہنا چاہتا تھا مگر الفاظ کم ہو گئے، وہ بس اتنا بول سکا، اللہ بہتر جانتا ہے۔ دونوں کے درمیان خاموشی چھا گئی، مگر اس خاموشی میں ایک عجیب سا سکون تھا، جیسے کوئی پرانا بوجھ اتر گیا ہو۔ دھوپ کے نیچے دو راستے ملے، ایک مزدور کا، ایک اکیلی عورت کا، اور شاید تقدیر نے فیصلہ کر لیا تھا کہ اب یہ کہانی صرف اتفاق نہیں رہے گی بلکہ ایک نئے سفر کی ابتدا بنے گی۔ اس دن کے بعد کچھ بدل گیا۔
انم اور عرفان کے درمیان ایک خاموش سا رشتہ جنم لینے لگا، ایسا رشتہ جس میں نہ کوئی وعدہ تھا نہ کوئی اظہار، مگر احساس ہر لفظ سے زیادہ واضح تھا۔ انم اب کبھی کبھار عرفان کو بلانے لگی، کبھی وہ کہتی بلب خراب ہے ذرا دیکھ دو نا، کبھی کہتی دودھ ختم ہو گیا ہے، رکشے والا نہیں آ رہا، ساتھ چلو بس۔ عرفان ہمیشہ جھجک کر آتا، نظریں نیچے رکھتا اور کام ہوتے ہی اجازت مانگ لیتا۔ بی بی اگر کوئی اور کام نہیں تو میں چلوں؟ انم مسکرا دیتی، ہاں شکریہ، اللہ تمہیں خوش رکھے۔ یہ چند الفاظ عرفان کے دل میں گونجتے رہتے۔ رات کا جب وہ تسبیح ہاتھ میں لیے بیٹھتا تو بے اختیار وہی لہجہ کانوں میں آتا، وہی مسکراہٹ، اور پھر دل کے اندر ایک نرم سی روشنی اتر جاتی۔ دن گزرتے گئے، انم کا بچہ اب 3 ماہ کا ہو چکا تھا۔ جب بھی عرفان آتا، بچہ اس کی طرف ہاتھ بڑھاتا۔ عرفان جھک کر کہتا، ارے بھائی، اب تو پہچاننے لگا ہے مجھے تو۔ انم ہلکا سا ہنس دیتی، تمہیں دیکھ کر خوش ہو جاتا ہے، شاید اسے تمہارا سکون محسوس ہوتا ہے۔ عرفان کچھ بولتا نہیں، بس بچے کی پیشانی پر ہاتھ رکھ دیتا۔ بچے تو اللہ کی رحمت ہے بی بی، شاید اسی بہانے اللہ نے ہمیں یاد دلایا کہ ہم بھی کبھی نادان بچے ہی تھے جو ماں کے پیار سے پہچانے جاتے تھے۔ انم چپ ہو جاتی، مگر دل کے اندر کچھ پگھل سا جاتا۔ کبھی کبھی وہ دونوں ایک ہی کمرے میں بیٹھے خاموش رہتے، نہ گفتگو نہ فالتو باتیں، بس کمرے میں بچے کی ہلکی سی ہنسی، باہر بارش کے قطرے اور 2 دلوں کی دھڑکنیں۔ انم محسوس کرنے لگی کہ عرفان کی موجودگی میں گھر جیسے سانس لیتا ہے۔ جب وہ جاتا تو کمرہ خالی لگنے لگتا۔ کیسی عجیب بات ہے، وہ سوچتی، میں نے کسی پر بھروسہ کرنا چھوڑ دیا تھا، مگر اس شخص کی خاموشی پر دل مطمئن رہتا ہے۔ ایک دن شام کے وقت عرفان چائے کا کپ لیے آیا۔ میں نے سوچا آپ دن بھر کام کرتی ہیں، چائے لے آؤں۔ انم نے حیرانی سے دیکھا، تمہیں کیسے معلوم ہوا کہ مجھے سر درد ہے؟ عرفان نے ہلکی مسکراہٹ کے ساتھ کہا، ماں کہتی تھی جس کے دل میں خلوص ہو وہ چہرے سے تھکن پہچان لیتا ہے۔ انم نے کپ تھاما، مگر آنکھوں میں نمی آ گئی۔ تمہاری ماں بہت نیک لگتی ہیں تھی، عرفان نے دھیرے سے کہا، اب نہیں ہے۔ یہ سنتے ہی کمرے کی فضا بدل گئی۔ انم نے آہستہ سے کہا، اللہ انہیں جنت دے۔ عرفان نے نظریں جھکائیں، آمین۔ شاید ان کی دعا ہی تھی کہ میں آج بھی برائی سے بچا ہوا ہوں۔ یہ جملہ سیدھا انم کے دل میں اتر گیا۔ اس نے محسوس کیا کہ اس آدمی میں دنیاوی لالچ نہیں، صرف سچائی ہے۔ دونوں کے ساتھ ان کے درمیان فاصلہ گھٹنے لگا۔ دن گزرتے گئے۔ عرفان اب کبھی بچہ گود میں لیتا، کبھی انم سے کہتا، آپ آرام کر لیں، میں دودھ گرم کر دیتا ہوں۔ انم مسکرا کر کہتی، تم مزدور ہو یا نرس، بس انسان ہو بی بی، جیسے اللہ نے کہا تھا ایک دوسرے کا سہارا بنو۔ یہ الفاظ سن کر انم کے لبوں پر دعا آ جاتی، کاش سب مرد تم جیسے ہوتے عرفان۔ ایک دن شام ڈھلے جب سورج ڈوب رہا تھا، عرفان دروازے پر پہنچا تو دیکھا انم چٹائی پر بیٹھی قرآن پڑھ رہی تھی۔ وہ دروازے پر ہی رک گیا، تب سے نظریں جھکا لیں۔ تلاوت ختم ہوئی تو انم نے سر اٹھایا، آؤ بیٹھو، آج دل چاہا کہ کسی سے دل کی بات کروں۔ عرفان خاموشی سے بیٹھ گیا۔ میں ہر روز اللہ سے کچھ مانگتی ہوں، مگر آج دل چاہا کہ کسی انسان سے بھی کہوں شکریہ۔ عرفان چونک گیا، شکریہ؟ کس بات کا؟ اس بات کا کہ تم نے مجھے انسانیت یاد دلائی۔ میں نے زندگی میں بس دھوکہ دیکھا تھا، اور تم نے دکھایا کہ نیت صاف ہو تو غربت میں بھی عزت ہوتی ہے۔ عرفان کچھ کہہ نہ سکا، صرف اتنا بولا، بی بی شکر تو مجھے ادا کرنا چاہیے کہ اللہ نے کسی نیک کام کا موقع دیا۔ آپ کی عزت میرے لیے امانت ہے۔ یہ سن کر انم نے اپنے بچے کو گود میں لیا اور آنکھیں بند کر لیں۔ دل کے اندر ایک نرم سا سکون اتر گیا۔ محبت کے بیج لگ چکے تھے، خاموش، بے آواز مگر مضبوط۔ رات کے وقت جب عرفان اپنے چھوٹے سے کمرے میں لوٹا تو تھکے جسم کے باوجود دل ہلکا تھا۔ اس نے آسمان کی طرف دیکھا اور دعا کی، یا رب، اگر یہ رشتہ صرف مدد کا نہیں بلکہ تقدیر کا حصہ ہے تو اسے حلال راستے سے پاکیزہ بنا دے۔ چاند بادلوں سے جھانک رہا تھا اور انم کے گھر کے چراغ کی روشنی اس کے کمرے تک آ رہی تھی۔ یہ کوئی عام روشنی نہیں تھی، یہ امید تھی، رحمت تھی، اور شاید محبت کی وہ پہلی کرن جو دل کے اندر جا بسی تھی۔ رات کی بارش ابھی تھمی نہیں تھی،
पानी के कतरे छत पर हल्की हल्की टपक रहे थे। आसमान पर बादल गहरे हो चुके थे और सर्द हवा में हल्की सी नमी थी। अनम खिड़की के पास खड़ी थी, एक हाथ में चाय का कप, दूसरे हाथ से दुपट्टा संभाल रही थी। बच्चे का झूला करीब ही हल्की हल्की जुम्बिश ले रहा था। इरफान चुपचाप दरवाजे के करीब बैठा था। वो रोज की तरह आटा लाए आया था, मगर अनम ने उसे रोक लिया। बारिश तेज है, थोड़ी देर बैठ जाओ। अब दोनों खामोश थे, सिर्फ बारिश का शोर और झूले की हल्की आवाज़। इरफान ने नज़रें खिड़की से बाहर टिकाईं और नरमी से कहा, अजीब मौसम है। खामोश मगर बोला हुआ। अनम ने लहमे भर के लिए मुस्कुरा कर देखा। कभी कभी खामोश मौसम ही सब कुछ कह देता है इरफान। फिर दोनों के दरमियान एक लम्हे की खामोशी छा गई। बारिश के कतरे जैसे अनम के दिल के भेद खोलने लगे। वो धीरे से बोली, इरफान, तुमने कभी सोचा है कि एक औरत जब दुनिया के सामने अकेली रह जाती है तो उसका सबसे बड़ा खौफ क्या होता है? इरफान ने चौंक कर पूछा, कौन सा खौफ? अनम ने खिड़की से बाहर देखते हुए कहा, ये कि कोई उसकी बात पर यकीन ना करे। इरफान खामोश रहा। उसने देखा अनम के होंठ हल्के से कांप रहे थे। मैंने जिंदगी में बहुत शोर सुना है, मगर किसी ने मेरी खामोशी नहीं सुनी। उसकी आवाज़ भर आ गई। कुछ साल पहले मेरी शादी हुई थी, एक अच्छे घराने में। शौहर तालीम याफ्ता था, खुश अखलाक मगर दिल से खाली। शुरू में सब ठीक लगा। वो मोहब्बत जितनी जल्दी जाहिर हुई थी, उतनी ही जल्दी मिट गई। इरफान चुपचाप सुनता रहा। उसके चेहरे पर दुख नहीं, एहतराम था। अनम ने चाय का कप मेज पर रखा, हाथ दुपट्टे में छुपा लिए। फिर शक शुरू हुआ। हर दिन मुझ पर इल्ज़ाम लगता, कभी ताख़ीर से खाना देने पर, कभी किसी कॉल के जवाब देने पर। मेरा घर कैद बन गया। और जब मैं उम्मीद से हुई, उसने कहा, ये बच्चा मेरा नहीं। अनम की आवाज़ रुक गई। आंखों से आंसू बहने लगे। इरफान के हाथ मुट्ठी में बंद हो गए, मगर वो चुप रहा। अनम बोलती रही, मैंने कसम खाई कि मैंने कोई ख़ता नहीं की, मगर उसने यकीन नहीं किया। एक दिन गुस्से में तलाक के 3 अल्फाज बोले, दरवाज़ा बंद किया और चला गया। कमरे में बारिश की बूंदें अब ज़्यादा तेज़ गिरने लगी थीं। मैं तब भी माँ थी, मगर बग़ैर शौहर के घर वालों ने कहा, वापस मत आना, इज़्ज़त ख़राब कर चुकी हो। मैं चली आई कराची। तन्हाई, खौफ और वो बच्चा जो मेरे रहम में था, बस यही मेरा सहारा था। इरफान के लब हल्के से खुले, मगर वो कुछ न बोला। उसने सिर्फ आहिस्ता से कहा, अल्लाह ने फरमाया है, वो औरत अकेली नहीं जिसका दिल सच्चा हो। तुम गुनहगार नहीं, तुम मजलूम हो अनम। अनम ने चौंक कर उसकी तरफ देखा। तुम्हें पता है इरफान, पहली बार किसी ने मुझे मजलूम कहा है, कसूरवार नहीं। इरफान ने नज़रें झुका लीं। मैंने अपनी माँ को भी अकेला जीते देखा था। लोगों के ताने, झूठे इल्ज़ाम, मगर उसने कभी शिकवा नहीं किया। इसलिए शायद मैं समझ गया हूँ कि तुम कैसी ज़िंदगी से गुजरी हो। अनम के आंसू अब हंसी में बदलने लगे, एक टूटी हुई मगर सुकून भरी हंसी। कभी कभी लगता है कि अल्लाह ने तुम्हें मेरी ज़िंदगी में देर से भेजा, मगर सही वक्त पर। इरफान ने धीरे से कहा, अल्लाह हर ज़ख्म का मरहम भी भेजता है अनम। तुम्हारे लिए शायद वो मरहम ये बच्चा है, और तुम्हारे इस बच्चे के लिए शायद मैं दुआ बनकर आया हूँ। कमरे में फिर खामोशी छा गई। बाहर बारिश की हल्की रिमझिम जारी थी। अनम के दिल में पहली बार बरसों बाद सुकून उतरा। उसने झूले में सोए अपने बेटे को देखा, फिर आहिस्ता आहिस्ता कहा, मैंने हमेशा मर्दों से डरना सीखा था, मगर तुमसे सुकून मिलता है। इरफान के दिल में एक धड़कन सी गूंजी। उसने सर झुकाया, मैं तुम्हारे एतमाद के काबिल बनने की कोशिश करूंगा अनम। ये लम्हा कुछ ऐसा था जैसे वक्त थम गया हो। बारिश थमी, हवा में मिट्टी की खुशबू फैल गई। अनम ने खिड़की बंद की, फिर मुड़कर इरफान को देखा। कभी कभी सोचती हूँ, शायद अल्लाह ने मुझे ज़मीन पर गिराया ही इसलिए था कि किसी इरफान के हाथों उठा सके। इरफान की आंखों में नमी आ गई, मगर वो मुस्कुराया। और शायद मुझे तुम्हारे दरवाजे तक इसलिए भेजा गया कि मैं सीख सकूं, औरत पर हाथ मदद के लिए उठाया जाए, इल्ज़ाम के लिए नहीं। कमरे में रोशनी मध्यम थी, मगर दिलों में नूर था। दोनों के दरमियान खामोशी थी, मगर इस खामोशी में जिंदगी की गूंज सुनाई दे रही थी। एक कहानी जो दर्द से शुरू हुई थी, मगर अब उम्मीद की खुशबू से भर रही थी।
صبح کا وقت تھا، آسمان پر ہلکی دھوپ پھیل چکی تھی، مگر عرفان کے چہرے پر نیند کا نام و نشان نہیں تھا۔ رات وہ زیادہ سو نہیں پایا تھا، بارش کے بعد کی نمی اب بھی ہوا میں تھی۔ انم کے گھر میں ہونے والی کل رات کی گفتگو نے اس کے دل میں عجیب سی ہلچل مچا رکھی تھی۔ وہ سوچتا رہا، یہ عورت جسے میں نے سڑک سے اٹھایا تھا کس قدر مضبوط ہے، کتنے طوفان جھیلے ہیں اس نے، پھر بھی چہرے پر صبر ہے۔ عرفان نے وضو کیا، نماز پڑھی اور دعا میں دیر تک ہاتھ اٹھائے رکھے۔ یا اللہ، اگر اس عورت کے لیے میں کسی بھلائی کا ذریعہ بن سکتا ہوں تو مجھے اس نیت پر قائم رکھ، اور اگر میرے دل میں کچھ ایسا جاگ رہا ہے جو تیری رضا کے خلاف ہو تو اسے میری آنکھوں سے پہلے مار دے۔ یہ کہہ کر وہ سکون کے ساتھ مزدوری پر روانہ ہو گیا۔ تعمیراتی سائٹ پر آج کام معمول سے زیادہ سخت تھا۔ نئی منزل بن رہی تھی، مزدوروں کو لکڑی کی بھاری تختیاں اوپر پہنچانی تھیں۔ دھوپ تیز تھی، پسینہ بہہ رہا تھا، مگر عرفان کی عادت تھی وہ خاموشی سے پورے دل سے کام کرتا۔ دوپہر کے قریب جب وہ ایک لکڑی کی تختی کندھے پر لیے تیسری منزل کی طرف چڑھ رہا تھا، اچانک اس کے قدم ڈگمگائے، لکڑی پھسل گئی اور لمحہ بھر میں اس کا توازن بگڑ گیا۔ چیخ سنائی دی، پھر دھڑام کی آواز، عرفان، عرفان بھائی! مزدور دوڑ پڑے۔ وہ نیچے گرا ہوا تھا، ٹانگ مڑ گئی تھی اور بازو پر زخم، پسینہ اور درد ایک ساتھ بہہ رہے تھے۔ وہ آنکھیں بند کیے بس یہی پڑھ رہا تھا، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ اسے ہسپتال نہیں لے جایا گیا، مزدوروں نے قریب کے ایک کمرے میں بستر لگا دیا۔ عرفان کی ضد تھی، غریب ہوں، علاج پر اتنا خرچہ نہیں کر سکتا، اللہ شفا دے گا۔ دوستوں نے پٹی باندھی مگر درد کم نہ ہوا۔ شام ڈھلی تو خبر انم تک پہنچ گئی۔ محلے کی ایک عورت نے بتایا، وہ مزدور جو تمہارے گھر آتا ہے آج عمارت سے گر گیا ہے۔ انم کے دل پر جیسے بجلی گری۔ کیا؟ کہاں؟ کس حال میں ہے؟ سنا ہے سائٹ کے پیچھے کے کمرے میں ہے۔ وہ فوراً اٹھی، بچے کو گود میں لیا، دوائیں اور پٹیاں ایک تھیلے میں ڈالیں اور بغیر کچھ سوچے وہاں جا پہنچی۔ راستے بھر دل میں ایک ہی دعا، یا اللہ، جس نے مجھے سہارا دیا تھا آج اسے میرا ہاتھ سہارا دے دے۔ جب وہ کمرے کے دروازے پر پہنچی تو مزدوروں نے حیرانی سے دیکھا۔ بی بی، آپ کون؟ میں عرفان کی جاننے والی ہوں۔ عرفان نیم بے ہوشی میں تھا۔ جیسے ہی اس نے انم کی آواز سنی، آنکھیں کھولیں۔ بی بی، آپ یہاں؟ یہ جگہ صاف نہیں۔ انم نے تھیلا رکھا، اس کے قریب بیٹھ گئی۔ تمہیں دیکھنے آئی ہوں عرفان، تم نے میری زندگی بچائی تھی، اب میری باری ہے۔ عرفان کے چہرے پر نرمی اور حیرت کا امتزاج تھا۔ لوگ کیا کہیں گے؟ اس نے آہستہ سے کہا۔ لوگ؟ انم ہلکی سی ہنسی جس میں آنسو بھی شامل تھے۔ لوگوں نے تب بھی باتیں کی تھیں جب میں خاموش رہی تھی، اب بولنے دو۔ پھر اس نے دوائی کھول لی، پٹی بدلی، ٹانگ پر مرہم لگایا۔ عرفان نے آنکھیں بند کر لیں، درد کم ہوا مگر دل کے اندر کوئی نیا احساس جاگ اٹھا۔ اسے لگا جیسے برسوں بعد کسی نے اس کے زخم کو چھوا نہیں بلکہ سمجھا ہے۔ انم نے نرمی سے کہا، اگر تم نہ ہوتے تو میرا بیٹا آج اس دنیا میں نہ ہوتا۔ اب تم اکیلے نہیں ہو عرفان، جب تک سانس ہے میں تمہارے لیے دعا بھی ہوں، دوا بھی۔ عرفان کی آنکھوں سے آنسو بہہ نکلے۔ بی بی، میں گنہگار ہوں، میرے جیسے غریب لوگ صرف مزدور بننے کے لیے پیدا ہوتے ہیں، کسی کے مقدر کا حصہ بننے کے لیے نہیں۔ انم نے پہلی بار اس کا ہاتھ تھام لیا۔ جس دل میں نیت صاف ہو عرفان، وہ انسان اللہ کے خاص بندوں میں سے ہوتا ہے۔ تم غریب نہیں، تم وہ ہو جس نے دل سے دیا اور بدلے میں کچھ مانگا نہیں۔ عرفان کی سانس رک گئی، اس نے ہاتھ چھڑانے کی کوشش نہیں کی، صرف بولا، اللہ تمہیں خوش رکھے، تمہارے الفاظ میرے لیے شفا ہیں۔ کمرے میں چراغ کی لو جھلملا رہی تھی، باہر ہوا تھمی ہوئی تھی۔ انم نے دوائی کے ڈبے بند کیے اور بچہ گود میں لے لیا۔ اب میں چلوں؟ صبح آؤں گی دوبارہ، زخم دوبارہ صاف کرنا ہوگا۔ عرفان نے آہستہ کہا، آپ کو تکلیف ہوگی انم۔ انم نے مسکرا کر جواب دیا، تکلیف وہ تھی جو تنہائی نے دی تھی، اب جو کچھ ہے وہ سکون ہے۔ وہ اٹھی، دروازے سے پلٹ کر ایک لمحے کو رکی۔ عرفان، کبھی کبھی اللہ دو انسانوں کو اس لیے ملواتا ہے کہ وہ ایک دوسرے کی زندگی کا مرہم بن جائیں۔ شاید ہم بھی ان میں سے ہیں۔ عرفان نے نظریں جھکا لیں۔ شاید۔ اس کی آواز کپ کپا گئی۔ جب وہ چلی گئی تو کمرے کی فضا میں اس کی خوشبو باقی رہ گئی،
چائے، صابن اور دعا کی خوشبو۔ عرفان نے آہستہ سے اپنے دل پر ہاتھ رکھا۔ درد اب بھی تھا، مگر کچھ اور بھی تھا، ایک احساس جو الفاظ سے باہر تھا مگر ایمان کے قریب۔ چند ہفتے گزر گئے، عرفان کی ٹانگ اب پہلے سے بہتر تھی، وہ اب لنگڑا کر صحیح مگر چلنے لگا تھا۔ ہر شام جب سورج ڈوبتا، انم دروازے پر بیٹھی نظر آتی، اس کے ہاتھ میں بچہ، آنکھوں میں سکون مگر دل کے اندر عجیب سی کشمکش۔ یہ دنوں میں عرفان کے اور اس کے درمیان ایک خاموش تعلق پیدا ہو چکا تھا، ایسا رشتہ جسے نہ زبان نے مانا نہ دنیا نے، مگر دونوں نے چپکے سے تسلیم کر لیا تھا۔ ایک شام عرفان نے آہستہ سے دروازہ کھٹکھٹایا۔ السلام علیکم بی بی۔ انم نے مسکرا کر جواب دیا، وعلیکم السلام، اندر آ جاؤ۔ عرفان اندر آیا، زمین پر بچہ کھیل رہا تھا۔ کیسا ہے میرا چھوٹا بھائی؟ اس نے ہنس کر کہا۔ انم نے نرمی سے کہا، اب تمہیں دیکھ کر ہنستا ہے، شاید پہچان گیا ہے کہ یہ وہ شخص ہے جس نے اس کی ماں کی زندگی بچائی تھی۔ عرفان شرمندہ سا ہوا، ایسا مت کہو، میں تو بس ایک وسیلہ تھا، اصل مدد تو اللہ نے کی تھی۔ انم نے کہا، ہاں مگر اللہ بھی اپنے بندوں کے ذریعے مدد بھیجتا ہے فرقان۔ کمرے میں ہلکی سی خاموشی چھا گئی، باہر ہوا چل رہی تھی۔ انم نے دھیرے سے کہا، آج میں تمہیں کچھ بتانا چاہتی ہوں، وہ جو تم پہلے نہیں جانتے۔ عرفان چونکا، کیا بات ہے؟ انم نے گہری سانس لی، میری زندگی کی وہ سچائی جو شاید تمہیں میرے بارے میں فیصلہ کرنے میں آسانی دے گی۔ عرفان خاموشی سے بیٹھ گیا۔ انم بولتی گئی، تمہیں یاد ہے میں نے کہا تھا کہ میرے شوہر نے مجھ پر شک کیا تھا؟ عرفان نے اس بات میں سر ہلایا، وہ شک حقیقت بن گیا تھا، کم از کم اس کی نظر میں۔ اس نے میری پاکیزگی پر سوال اٹھایا، مجھے طلاق دی اور سب کے سامنے میرا نام مٹی میں ملا دیا۔ میں نے ساری دنیا سے چھپ کر یہ بچہ پیدا کیا اور کسی نے میرا ساتھ نہیں دیا۔ اس دن جب تم نے مجھے سڑک سے اٹھایا، وہ میری زندگی کا آخری دن ہونا تھا۔ میں نے ہار مان لی تھی عرفان، کی آواز ٹوٹ گئی، لیکن تم نے اللہ کی رحمت کی طرح آ کر مجھے تھام لیا۔ تم نے کچھ پوچھا نہیں، کچھ مانگا نہیں، بس بچا لیا۔ عرفان کے دل پر جیسے کسی نے ہاتھ رکھا ہو، وہ خاموشی سے آنکھیں بند کر کے بیٹھ گیا، پھر بولا، اللہ جسے چاہے عزت دیتا ہے۔ انم، تمہاری عزت تمہاری نیت سے قائم ہے، نہ کہ میری کسی مرد کے الزام سے۔ انم کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ تم جانتے ہو عرفان، میں نے زندگی میں پہلی بار کسی مرد سے بات کرتے ہوئے سکون محسوس کیا ہے۔ تمہاری موجودگی میں خوف نہیں آتا۔ عرفان نے نظریں جھکا لی۔ ایسا مت کہو انم، میں گناہ کے خوف سے ڈرتا ہوں، جو قربت دل میں ہے اسے حلال بنانے کے سوا کوئی راستہ نہیں۔ یہ جملہ انم کے دل میں بجلی کی طرح گرا، مگر اس کے اندر ایک روشنی بھی جاگی۔ تم یہ کہہ رہے ہو کہ، عرفان نے دھیرے سے کہا، میں نکاح کی بات کر رہا ہوں۔ میں تمہیں پناہ دینا چاہتا ہوں، نام دینا چاہتا ہوں، نہ تمہیں دنیا کی نگاہوں کے تانے سننے پڑیں، نہ مجھے اپنے ایمان کے بوجھ کا خوف رہے۔ انم کے ہاتھ کانپنے لگے۔ عرفان، تم جانتے ہو میں ایک طلاق یافتہ عورت ہوں، میرے ساتھ ایک بچہ بھی ہے، تمہارا معاشرہ تمہیں قبول نہیں کرے گا۔ عرفان مسکرا دیا، انم، میرا معاشرہ میرا ایمان ہے، اور ایمان کہتا ہے جو ٹوٹے کو جوڑے وہی بندہ مومن ہے۔ انم نے پہلی بار اس کے چہرے کی طرف دیکھا، وہ چہرہ جس پر نہ غرور تھا نہ لالچ، صرف سچائی۔ میں سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ کوئی شخص میری ٹوٹی عزت کو اپنے ایمان کی بنیاد سمجھ سکتا ہے۔ عرفان نے نرمی سے کہا، تمہاری عزت اللہ نے لکھی ہے، میں تو صرف اس تحریر پر سجدہ کر رہا ہوں۔ باہر آسمان پر مغرب کے رنگ بکھر گئے۔ انم نے آہستہ سے بچہ گود میں لیا، اس کے ماتھے پر بوسہ دیا اور بولی، اگر اللہ نے چاہا تو یہ بچہ تمہیں باپ کہے گا۔ عرفان کے لب کپ کپا گئے، اس نے سر جھکا لیا۔ اللہ کا وعدہ ہے انم، جو نیت سے نکاح کرے اس کے دل سے خوف نکال دیا جاتا ہے۔ میں نکاح اس لیے نہیں چاہتا کہ تمہیں پناہ دوں، بلکہ اس لیے کہ میں خود مکمل ہو جاؤں۔ کمرے میں خاموشی چھا گئی، پھر بچے کے ہنسنے کی ہلکی سی آواز آئی، جیسے تقدیر نے ہاں کہہ دی ہو۔ انم کی آنکھوں میں آنسو تیرنے لگے۔ تمہاری یہ بات میرے لیے دعا جیسی ہے عرفان، میں نے کبھی سوچا نہیں تھا کہ میری زندگی میں پھر سے کوئی عزت، کوئی رشتہ، کوئی نام آئے گا۔ عرفان نے آہستہ کہا، یہ نام تمہارا نہیں ہمارا ہوگا، نکاح کے بعد اللہ کی رضا سے۔
اس لمحے کمرے میں اذان عشاء کی آواز گونجی۔ دونوں نے ایک ساتھ سر جھکا دیا۔ آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے مگر دل مطمئن تھا۔ یہ آنسو شرمندگی کے نہیں، شکر کے تھے۔ صبح کی پہلی روشنی پردوں سے چھن کر انم کے کمرے میں پھیل رہی تھی۔ ہوا میں ایک عجیب سی طمانینت تھی، جیسے رات کی ساری تھکن دھل گئی ہو۔ انم نے بچے کو گود میں لیا، اس کے نرم چہرے پر ہاتھ پھیرا اور دل میں چپکے سے سوچا، شاید اب میرا اللہ مجھے نیا آغاز دینے والا ہے۔ کل رات عرفان کی باتوں نے اس کے دل میں طوفان مچا دیا تھا۔ نکاح، یہ لفظ جو کبھی اس کے لیے درد کی یاد تھا، آج امید کی خوشبو بن گیا تھا۔ لیکن دل کے ایک کونے میں خوف بھی تھا۔ کیا لوگ مانیں گے؟ کیا میں واقعی دوبارہ عزت سے جی سکوں گی؟ اسی دن شام کے وقت عرفان مسجد کے دروازے پر کھڑا تھا۔ اس کے چہرے پر ہلکی سی شرمندگی مگر دل میں پختہ ایمان تھا۔ اس نے امام صاحب سے ملاقات کی۔ السلام علیکم مولانا صاحب، میں ایک بات کے لیے رہنمائی چاہتا ہوں۔ وعلیکم السلام بیٹا، کہو کیا بات ہے؟ عرفان نے آہستہ کہا، میں ایک طلاق یافتہ عورت سے نکاح کرنا چاہتا ہوں۔ اس کا ایک بچہ بھی ہے۔ لوگ کہتے ہیں یہ میرا بوجھ بنے گی، مگر میں سمجھتا ہوں شاید یہی میرا امتحان ہے۔ امام صاحب مسکرائے، بیٹا یہ بوجھ نہیں، یہ تمہارا نصیب ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، سب سے بہتر وہ ہے جو دوسروں کے بوجھ کو اپنے کندھوں پر لے۔ اگر تمہاری نیت اللہ کے لیے ہے تو تمہیں لوگوں سے نہیں، اپنے رب سے جواب لینا ہے۔ عرفان کی آنکھیں بھیگ گئیں۔ میں صرف اسے عزت دینا چاہتا ہوں مولانا صاحب۔ پھر کل بعد نماز عصر آ جاؤ، نکاح سادہ ہوگا مگر بابرکت۔ انم جب عرفان کے فیصلے سے آگاہ ہوئی تو اس کے لب کپ کپ آ گئے۔ اتنی جلدی؟ عرفان نے نرمی سے جواب دیا، جب نیت صاف ہو تو دیر کیوں؟ گناہ میں تاخیر نہیں ہونی چاہیے انم، یہ نیک کام ہے اور اس میں جلدی کرتے ہیں نکاح کے لیے۔ انم نے نظریں جھکائیں، اور اگر میں اب بھی ڈری ہوئی ہوں؟ عرفان مسکرا دیا، ڈر مت، اب ہم کسی گناہ یا شک کے سائے میں نہیں، اللہ کی رضا کے سائے میں ہوں گے۔ اگلے دن مسجد کے صحن میں چند سادہ چٹائیاں بچھی تھیں، امام صاحب، دو گواہ اور چند خاموش چہرے۔ انم نے سادہ سفید دوپٹہ اوڑھا ہوا تھا، ہاتھ کانپ رہے تھے، دل کی دھڑکنیں بے قابو۔ جب امام صاحب نے عرفان سے پوچھا، کیا تم انم بنت عبدالسلام کو اپنے نکاح میں قبول کرتے ہو؟ عرفان نے مضبوط لہجے میں کہا، قبول ہے مولانا صاحب۔ پھر انم کی باری آئی، اس کے لب کانپے، آنکھوں سے آنسو بہہ گئے مگر الفاظ نکلے، قبول ہے۔ پورا صحن خاموش تھا۔ مولانا صاحب نے دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے، اللہ اس رشتے میں برکت دے، ان کے دلوں میں محبت رکھ دے اور انہیں سکون عطا فرمائے۔ انم نے عرفان کی طرف دیکھا، پہلی بار بغیر خوف کے، بغیر جھجک کے۔ اس کی آنکھوں میں یقین تھا اور عرفان کی آنکھوں میں حفاظت کا وعدہ۔ نکاح کے بعد عرفان نے آہستہ سے کہا، اب تم انم بی بی نہیں، میری امانت ہو۔ انم کے لبوں پر وہ مسکراہٹ تھی جو شاید برسوں بعد لوٹی تھی۔ اور تم وہ ہو جس نے میرے ماضی کے خاک سے میرا نیا جنم دیا۔ عرفان نے بچے کو گود میں لیا، یہ اب میرا بیٹا ہے، میں اسے اپنے نام سے پہچانوں گا، مگر اس کی پرورش تمہارے طریقے سے ہوگی۔ انم کے آنسو بہہ نکلے، شکر کے، سکون کے، محبت کے۔ اس رات جب وہ دونوں اپنے چھوٹے سے گھر میں داخل ہوئے تو در و دیوار جیسے روشنی میں نہا گئے۔ عرفان نے چراغ جلایا اور بولا، یہ چراغ ہم دونوں کے ایمان کا گواہ ہے۔ انم نے دھیرے سے کہا، یہ گھر اب خالی نہیں رہا، اب اس میں دعا کی خوشبو ہے۔ عرفان نے پہلی بار اس کی آنکھوں میں دیکھا، وہی عورت جو کبھی خوف میں لپٹی تھی، آج ایمان میں ڈوبی ہوئی تھی۔ دونوں نے مل کر عشاء کی نماز پڑھی۔ نماز کے بعد انم نے ہاتھ اٹھائے، یا اللہ، جس نے مجھے تنہائی کے اندھیرے میں سہارے کا ہاتھ دیا، اسے ہمیشہ عزت سے رکھ، ہمیں آزمائش دے مگر جدائی نہ دے۔ عرفان نے آمین کہی، پھر دونوں خاموش بیٹھ گئے۔ باہر چاندنی در و دیوار پر پھیل رہی تھی اور بچے کی ہلکی سی ہنسی فضا میں گونج رہی تھی۔ یہ ہنسی گویا اعلان تھی کہ طوفان ختم ہو چکا ہے اور نئی صبح طلوع ہو گئی ہے۔ انم نے عرفان کی طرف دیکھا اور نرمی سے کہا، اب میرا ماضی ختم ہو گیا، جو باقی ہے وہ صرف تمہارا نام ہے۔ عرفان نے جواب دیا، اور تم میرا ایمان ہو۔ انم،
تم وہ دعا ہو جو برسوں بعد قبول ہوئی۔ اس لمحے دونوں کے دلوں میں سکون اتر گیا۔ نکاح کا یہ رشتہ دنیا کے سامنے سادہ تھا مگر عرش کے قریب بہت عظیم، اور اس چھوٹے سے گھر میں جہاں کبھی تنہائی چیختی تھی اب صرف ایک ہی صدا تھی، الحمدللہ، یا رب تیرا شکر۔ نکاح کو اب 3 مہینے گزر چکے تھے۔ انم اور عرفان کی زندگی سادہ مگر پرسکون تھی۔ وہ دونوں دن رات محنت کرتے گھر کو آہستہ آہستہ بہتر بنا رہے تھے۔ انم سلائی کا کام سنبھالتی، عرفان دوبارہ مزدوری پر جانے لگا۔ ان کے چھوٹے سے گھر میں سکون کی ایک عجیب سی روشنی تھی جو دولت سے نہیں ایمان سے نکلتی تھی۔ لیکن ہر سکون کے بعد ایک آزمائش ضرور آتی ہے تاکہ انسان کے ایمان کی سچائی ظاہر ہو۔ ایک دن عرفان جب مزدوری کے بعد گھر پہنچا تو چہرہ اترا ہوا تھا۔ انم نے پوچھا، کیا ہوا، خیریت تو ہے؟ عرفان نے بیٹھتے ہوئے کہا آہستہ سے، بی بی، کچھ لوگ میرے بارے میں باتیں کر رہے ہیں، کہتے ہیں کہ میں نے ایک بدنام عورت سے نکاح کیا ہے۔ انم کے ہاتھ رک گئے۔ لوگ؟ اس نے دھیرے سے کہا، کیا انہوں نے تمہارے ایمان کی نیت دیکھی ہے؟ عرفان نے آہ بھری، میں نے تو پرواہ نہیں کی، مگر دل دکھتا ہے۔ ہر نماز کے بعد وہی تانے سنتا ہوں، کوئی کہتا ہے یہی قسمت ملی تھی، کوئی کہتا ہے بیوی لے آیا کسی کی چھوڑی ہوئی۔ انم خاموشی سے اٹھ کر پانی لائی۔ اس نے عرفان کے سامنے پانی رکھا اور کہا، تمہیں یاد ہے تم نے کہا تھا کہ ایمان والا صرف اللہ سے ڈرتا ہے، تو اب ان تانوں سے کیوں ڈر رہے ہو؟ اگر لوگوں کی زبان تمہارے نکاح کو کمزور کر سکتی ہے تو یہ رشتہ بنتا ہی نہیں۔ عرفان نے اس کی طرف دیکھا۔ اس کی آنکھوں میں وہی طاقت تھی جو صرف صابر عورتوں میں ہوتی ہے۔ تم ٹھیک کہتی ہو انم، میں کمزور نہیں ہوں، لیکن کبھی کبھی دل انسان کا گوشت ہی تو ہے، پتھر نہیں۔ انم نے مسکرا کر کہا، پتھر نہیں، مگر جب وہ اللہ کی رضا کے لیے برداشت کرتا ہے تو جنت کے دروازے اس کے لیے کھلتے ہیں۔ عرفان کی آنکھوں میں روشنی لوٹ آئی۔ اس نے بچے کی طرف دیکھا جو زمین پر ہنس رہا تھا۔ شاید اللہ نے یہی وجہ رکھی تھی کہ میں اس بچے کو باپ بن کر دیکھوں، تاکہ سمجھ سکوں کہ زندگی تانوں سے نہیں ذمہ داری سے چلتی ہے۔ دن گزرتے گئے مگر آزمائش ختم نہیں ہوئی۔ ایک دن عرفان کام پر گیا تو ٹھیکیدار نے تانا دیا، عرفان، تیری بیوی کی ماضی کی کہانی سن کر لوگ تجھ سے کام کرنے سے کتراتے ہیں۔ عرفان نے صبر سے کہا، میری بیوی پاک دامن ہے، اگر تمہیں میری محنت پر شک ہے تو میں یہ کام چھوڑ دیتا ہوں، مگر اس کی عزت پر کبھی حرف نہیں آنے دوں گا۔ یہ کہہ کر وہ کام سے الگ ہو گیا۔ گھر پہنچا تو جیب خالی تھی مگر چہرے پر اطمینان تھا۔ انم نے محسوس کیا کہ وہ کچھ چھپا رہا ہے۔ کام چھوڑ دیا کیا؟ ہاں، مگر فکر نہ کرو، کل نیا کام تلاش کروں گا۔ انم نے مسکرا کر کہا، تمہارے چہرے پر مایوسی نہیں، سکون کیوں ہے؟ عرفان نے جواب دیا، کیونکہ میں نے آج اپنی بیوی کی عزت کے بدلے روزی نہیں لی۔ انم کے آنسو نکل آئے۔ اگر سب مرد تم جیسے سوچے رکھیں تو کسی عورت کو بدنام ہونے کا خوف نہ رہے۔ چند دنوں تک حالات سخت رہے۔ کھانے کے لیے بس اتنا ہی تھا کہ دال اور آدھی روٹی، مگر دونوں نے شکر ادا کیا۔ ہر رات عرفان دعا کرتا، یا اللہ رزق کم دے مگر ایمان کمزور نہ کر۔ ایک دن مسجد کے امام صاحب گھر آئے۔ عرفان بیٹا، تمہارے صبر کا چرچا سنا ہے۔ مسجد کے نئے مدرسے کی تعمیر شروع ہو رہی ہے، ہمیں ایک دیانتدار شخص چاہیے، تم یہ کام سنبھالو۔ عرفان کے چہرے پر روشنی پھیل گئی۔ مولانا صاحب، میں انکار کیسے کر سکتا ہوں؟ یہ تو عبادت کا موقع ہے۔ انم کے آنسو شکر سے بہنے لگے۔ اس نے کہا، دیکھا عرفان، اللہ کبھی ایمان والوں کو رسوا نہیں کرتا۔ تم نے عزت کی حفاظت کی، اب اللہ تمہیں عزت دے رہا ہے۔ مہینے بیت گئے۔ عرفان اب مدرسے کے انچارج تھے۔ انم بچوں کو قرآن پڑھانے میں مدد دیتی۔ ان کا بچہ بولنے لگا تھا۔ ایک دن وہ چھوٹا سا لڑکا عرفان کے پاس آیا اور معصومیت سے بولا، ابو، میں کل قرآن پڑھوں گا، ٹھیک؟ عرفان کی آنکھیں نم ہو گئیں۔ اس نے بچے کو گود میں اٹھایا اور کہا، یہ سب تمہاری ماں کی دعاؤں کا نتیجہ ہے۔ اس نے مجھے ایمان سکھایا، محبت سکھائی۔ انم نے مسکرا کر کہا، اور تم نے مجھے یقین دیا کہ عورت اگر ٹوٹ بھی جائے تو ایمان سے دوبارہ جی سکتی ہے۔ اس رات جب سب سو گئے، عرفان اور انم صحن میں بیٹھے تھے۔ آسمان پر چاند چمک رہا تھا۔ عرفان نے آسمان کی طرف دیکھا اور کہا، زندگی نے ہمیں رلایا بھی، مگر آخر میں یہ سمجھا دیا
عزت وہ نہیں جو لوگ دیتے ہیں، عزت وہ ہے جو اللہ اپنے بندوں کے صبر پر عطا کرتا ہے۔ انم نے بچے کو سینے سے لگایا اور دھیرے سے کہا، اور محبت وہ نہیں جو زبانوں سے کہی جائے، بلکہ وہ ہے جو آزمائشوں میں قائم رہے۔ دونوں نے ایک دوسرے کو دیکھا، یہ کوئی فلمی انجام نہیں تھا بلکہ ایمان کی فتح تھی۔ تانوں کے شور کے بعد اب صرف ایک صدا تھی، الحمدللہ رب العالمین، جس نے زخم کو دعا اور دعا کو محبت بنا دیا۔